Assalamu alaikum friends. Welcome back to Aisha Ayat Canada vlog. Amin and you can subscribe के चैनल के like के like share and comment and subscribe. चलो जी, ये देखें जी, आयत रेडी हो गई है और ये हम जा रहे हैं पाकिस्तान फेस्टिवल। Yay! हमें अपनी चेयर ले के साथ चलें जी। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे अल्लामा इकबाल के एक बहुत ही खूबसूरत से शेर से, जो कि है, वो कहते हैं, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। चलें जी, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि आज़ादी का असल मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये देख लें जी, आयत गई है ये यहाँ पे हमारी जो जिस रीजन में हम रहते हैं, पील रीजन, उसकी पुलिस का ये स्टॉल लगा हुआ था। द वेरी फर्स्ट स्टॉल जैसे ही आप एंटर होते हैं फेस्टिवल में, पहला स्टॉल ही पुलिस का है। और ये कोई आपको डराने के लिए नहीं बैठे, कोई धमकाने के लिए नहीं बैठे, कोई आप पे जो है ना कोई दफ़ाएं लगाने के लिए नहीं बैठे हुए। ये आपसे एक अच्छे तरीके से मिलने के लिए बैठे हुए हैं। आप लोगों के कंसर्न्स जानना चाहते हैं, आप उनको अपने कंसर्न्स बता सकते हैं, वो आपको सेफ्टी मेजर्स का बता सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पे बैठे हैं ताकि वो आवाम से मिल सकें, लोगों से मिल सकें, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से मिल सकें। चलें जी, फाइनली हम आ गए हैं फेस्टिवल में। और आपको पता ही है, फेस्टिवल जहाँ पे भी हो वहाँ खाना पीना ना हो, शॉपिंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, हम आए हैं जी पाकिस्तान फेस्टिवल पे, जो कि बदर मुनीर चौधरी साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है। काफ़ी सारे, ऑब्वियसली सिर्फ एक इंसान की एक काविश नहीं होती है, पूरे उनके स्पॉन्सर्स होते हैं जो इस सारी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मतलब सुबह 11 से रात के 11 बजे तक एक लाइव शो करना, इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। फिर उन्होंने पाकिस्तान भर से जो है ना वो आर्टिस्ट बुलाए हैं जो यहाँ पे मिली नगमे गाएंगे, अपने नगमे गाएंगे जो उन्होंने गाए हुए हैं, गाने सुनाएंगे वो हमें। काफ़ी हल्ला गुल्ला होने वाला है। एनीवे, वो हल्ला गुल्ला तो हम आपको यूट्यूब पे नहीं सुना सकते, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे, सेम नेम है आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। जाके वहाँ पे जो है ना आप लोग सर्च करें और सुने कि हमने कैसे एंजॉय किया था पाकिस्तान फेस्टिवल को। ये यहाँ पे डिफरेंट तरह के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, आप लोग एंजॉय करें स्टॉल्स को, हम करते हैं ज़रा आपसे कुछ बातें। आज के व्लॉग में हम आपसे ऑब्वियसली आज़ादी का दिन भी सेलिब्रेट करेंगे और आपको बताएंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी से रिलेट करूँगी कि आज़ादी असल में होती क्या है। ठीक है, 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, लेकिन कनाडा में जो है ना हम ये दिन बड़े अच्छे तरीके से हमने सेलिब्रेट किया है। और हमें ये अपॉर्चुनिटी कनेडियन गवर्नमेंट ने, कनेडियन सोसाइटी ने ये दी है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट कि पाकिस्तानियों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। नेक्स्ट डे ऑब्वियसली आपको पता ही है इंडियंस का फेस्टिवल होता है, उन्होंने भी बहुत अच्छी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में ये फेस्टिवल एंजॉय किया। और कनाडा में रह के जो है ना, मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि आज़ादी होती क्या है। क्या आज़ादी सिर्फ़ एक मुल्क का आज़ाद होना है, या आज़ादी का मतलब अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद करना है। क्योंकि ऑब्वियसली आज़ादी हर तरह से आपको मनानी चाहिए, हर तरह से वो कहते हैं ना, सोच की आज़ादी हो, आपके बोलने की आज़ादी हो, आपके जो एक्शंस लेने की आज़ादी हो। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो अगर एक इंसान कोई डाइवोर्स है तो उसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी आप पे ख़त्म हो गई है, या आप आगे कुछ बढ़ नहीं सकते, आप आगे कुछ सोच नहीं सकते, आप आगे कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। ये अब आप पे मुनहसर है कि आपने ये सोचना है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, या ये आपने सोचना है कि आपकी ज़िंदगी वहाँ से शुरू हुई है एक्चुअली। आज जिस तरह हमने कनाडा में 14 अगस्त मनाई है, उसके साथ साथ मैं आपसे अपने दिल की, अपने लाइफ की एक इमोशनल चैप्टर जो है ना, वो भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें जी, पाकिस्तानी ट्रक तो आपको नज़र आ गए हैं। ये वाकई जाते हुए हमारे रास्ते में ऐसे
وہ جگہ کہتے ہیں نا گرمیوں میں جیسے مچھر آپ کے سائڈ پہ باں باں کرتے ہیں نا، اسی طرح یہ ٹرک پنڈی سے جاتے ہوئے ایسے آپ کے رائٹ لیفٹ کے ٹرک نظر آتے ہیں. سو خیر جی، خیر پردیس میں رہ کر اپنے دیس کی آزادی کو منانا، اپنے دیس کی آزادی کو سیلیبریٹ کرنا، یہ بھی ایک بڑی ہی الگ قسم کی فیلنگ ہے. کیونکہ نہ آپ ان گلیوں میں ہوتے ہیں، نہ آپ کے فیملی ممبرز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، نہ آپ کی وہ بچپن والی 14 اگست کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن دل جو ہے نا وہ ہمارا پھر بھی کہتا ہے، کیونکہ دل ہے پاکستانی. ٹھیک ہے، سو دل میں تو ہمارے وہی جذبہ، وہی جوش و خروش، اور لٹرلی آج جو ہم نے اپنے ملی نغمے اور ساری چیزیں سنی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا سارا ریوائیو ہو جاتا ہے. تو سال میں ایک دفعہ یہ دن آپ کو جہاں موقع ملے، جس جگہ بھی ملے نا، ضرور جائیں، کوئی ایک آدھا ایونٹ ضرور انجوائے کریں. کیونکہ جب آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں نا تو پھر وہ ایک نئے سرے سے وہ ایک امنگ جاگتی ہے آپ کے اندر کہ آپ واقعی اپنے ملک سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے بچے بھی ان چیزوں سے، آپ کے روٹس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہماری کنٹریز میں تو obviously ہر ڈیفرنٹ طریقے سے یہ چیز سیلیبریٹ ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ کینیڈا ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے، اس طرح ہماری کنٹریز میں obviously 14 اگست سیلیبریٹ ہوتی ہے. اسکولز میں فنکشنز ہوں گے، آپ کو ہر طرف شاپنگ میں آپ کو وائٹ اینڈ گرین ڈریسز ملنا شروع ہو جائیں گے، ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ آپ کو وہ چیزیں خود ڈھونڈنی پڑتی ہیں، خود مینیج کرنی پڑتی ہیں. ہم جب پاکستان بھی جاتے ہیں نا تو ہم شاپنگ کر کے آتے ہیں تو ہم ایک آدھا گرین سوٹ اپنا، میں آیت کا ضرور لیتی ہوں کہ جب کبھی ہم ایسی کسی جگہ پہ جائیں گے تو ہم وہ ضرور جو ہے نا وہ چیز ویئر کریں گے. جیسے یہ آج آیت نے پہنا ہوا ہے، یہ سوٹ جب میں لاسٹ ٹائم گئی تھی تو میں مری سے اس کے لیے لے کے آئی تھی. سو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ obviously بڑا وہ ایک امپیکٹ ڈالتی ہیں کہ آپ اپنے ڈے کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہو. ہم کوئی بھی کلر کے کپڑے بھی پہن کے جا سکتے تھے آج کے دن، لیکن وہ چیز کی فیل لینے کے لیے آپ obviously اس گیٹ اپ میں آئے نا تو زیادہ اچھا لگتا ہے. اور وہ فیلنگ یہ الگ ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو ملک کا، اپنی کنٹری کا انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں اور کینیڈا میں رہ کے منا رہے ہیں. سو آج میں کینیڈا میں ہوں، لیکن میرے لیے پاکستان صرف ایک کنٹری کا نام نہیں ہے. پاکستان میری میموریز ہیں، یادیں ہیں، میرا چائلڈہڈ ہے. اس کے بعد میری فیملی ہے وہاں پہ، میری جو کلچر ہے، میری لینگویج ہے، مادری زبان ہے ہماری. اس کے علاوہ ہمارے سب سے بڑی جو ہماری پہچان ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں، ایوری بڈی آسک ویئر یو بلانگ، ویئر آر یو فرام بیک ہوم. ٹھیک ہے، آپ کسی نئی جگہ پہ جاب بھی اسٹارٹ کرتے ہو نا تو وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہو، اچھا آپ کون سی کنٹری سے بلانگ کرتے ہو، اچھا کنٹری میں کون سی جگہ سے ہو. سو کافی لوگوں کو جو ہے نا وہ obviously اب کینیڈا تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت زیادہ ملٹی کلچرل پلیس ہے. سو یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے. سو ڈفرینٹ کلچرز ہیں یہاں پہ. سو ہر بندے کو پتہ ہے کہ لائک انڈین، پاکستانی سارے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کافی آپ لوگ انسان ان چیزوں کو فیل کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے. یہاں کینیڈا میں رہ کے نا ایک اور چیز بہت دل سے ریئلائز ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ڈفرینٹ دنیا کے، ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ اپنی آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن یہاں پاکستانی کمیونٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے. سو لوگ پاکستان کا فلیگ لگاتے ہیں، ایونٹس کرتے ہیں، جیسے اب یہ ایونٹ ہو رہا ہے، اس طرح اور بھی ڈفرینٹ ایونٹس ہوئے ہیں. لیکن وہ بات مجھے رحیم شاہ صاحب کی بڑی پسند آئی تھی اس دن جب میڈیا بریفنگ میں ہم لوگ گئے تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ جگہ جگہ وہ کہتے ہیں نا چند لوگ اکٹھے کرنے سے بہتر ہے کہ سب ایک بہت بڑا سا میلہ کریں. سب جو آرگنائزرز ہیں بیسیکلی وہ مل کے ایک میلہ بنائیں اور وہاں پہ وہ انجوائے کرائیں لوگوں کو. وہاں پہ وہ جو ہے نا لائک وہ ایک چیز کو آرگنائز کریں، اچھے طریقے سے آرگنائز کریں تاکہ دنیا لائک لوگوں کو بھی ایک جگہ جانے کو ملے اور ان کو پتہ ہو. کیونکہ 14 اگست ایک ہی دن آنی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ ایک دن کسی اور جگہ، صبح کسی اور جگہ جائیں گے، شام کو کسی اور جگہ جائیں گے تو نہ آپ خود انجوائے کر سکیں گے، نہ لائک مطلب مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی فیسٹیول صبح 11 سے رات کے 11 تک چل رہا ہے، کسی اور جگہ پہ بھی اگر کوئی فیسٹیول ہو رہا ہوگا سو وہ چیز انجوائے نہیں کر سکتا انسان. بہتر یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ اگر چیزیں ہو رہی ہوں تو انسان اس چیز کو انجوائے بھی کرتا ہے اور سارے مل کے ایک ہی جگہ جاتے ہیں.
اور پردیس میں رہ کے نا اپنے ملک کی یادوں کو زندہ رکھنا بھی ایک کنیکشن ہے. لائک مطلب آپ ایک وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم پاکستان سے دور ہیں، اور دور ضرور ہیں لیکن پاکستان ہم سے دور نہیں ہے. چلے جی، اب ہم بات کرتے ہیں آج کے ولاگ کی سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اصل آزادی کس کو کہتے ہیں. تو میرے خیال میں آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کنٹری میں فریلی موو کر سکتے ہیں. آزادی یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ڈیسیژنز اپنی سمجھ اور اپنی پرسنالٹی کے ساتھ لے سکتے ہیں. مطلب آپ کو جو چیز صحیح لگتی ہے وہ آپ اس طرح سے کریں. پھر آزادی یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت لوگوں کی ججمنٹ کا ڈر نہ ہو کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، کیا کریں گے. اور آزادی یہ بھی ہے کہ آپ گرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو سکیں. ٹھیک ہے، آزادی یہ ہے کہ آپ اپنی مسٹیک سے سیکھ سکیں. اور سب سے بہت جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آزادی یہ ہے کہ آپ خود کو دوبارہ پہچان سکیں. ٹھیک ہے، کسی کے جانے سے، کسی کے چھوڑ جانے سے، کسی کے آپ کو توڑ جانے سے آپ اپنی پرسنالٹی کو مت چھوڑیں. وہ زندگی آپ کو ایک ہی دفعہ ملی ہے. بہت سے لوگوں کی جو ہے نا ویڈیوز دیکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کو زندگی، آپ کی زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے اس کو خوش ہو کے جینا ہے، ہنس کے جینا ہے، یا آپ نے اس کو رو کے جینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ روئیں گے تکلیف بھی آپ کو ہوگی، آپ ہنسیں گے خوش بھی آپ رہیں گے، لائک ہیلتھی بھی آپ رہیں گے، اور اپنے اوپر وہ کہتے ہیں احسان کریں گے، کسی کے اوپر نہیں احسان کریں گے آپ. کبھی کبھی فزیکلی ہم ضرور فری ہوتے ہیں لیکن ایموشنلی بہت کچھ ہمارے اندر ایسا چل رہا ہوتا ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ کہتے ہیں نا روک رکاوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، فیملی کیا سوچے گی، سوسائٹی کیا کہے گی، میری لائف کیسے چلے گی، میں اکیلی کیسے مینج کروں گی. یہ سارے سوال جو ہے نا وہ انسان کو اندر سے اتنا پریشرائز کرتے ہیں، اتنا توڑ دیتے ہیں نا کہ سوچ ہے بس آپ کی. اور بینگ ڈائیورسڈ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ طلاق کے بعد جو ہے نا وہ لائف بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آنیسٹلی اٹس ناٹ ایزی. ٹھیک ہے، لوگ باہر سے صرف ایک ورڈ دیکھتے ہیں ڈائیورس. ٹھیک ہے، لیکن اس ایک ورڈ کے پیچھے کتنے ایموشنز ہوتے ہیں، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، کتنی راتیں ہوتی ہیں جو آپ نے اکیلے رو کے دھو کے مطلب جس طرح بھی آپ نے کاٹی ہوئی ہیں. کتنی کنفیوژنز ہوتی ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو کسی کے ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا جس سے آپ اپنی چیزیں شیئر کر سکیں. اور یہ صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو سچویشن سے گزرتا ہے. جن لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یہ باتیں کر کے اگلا بندہ اپنی ویکنس شیئر کر رہا ہے آپ کے ساتھ، یا اگلا بندہ بہت وہ کہتے ہیں نا 30 مار خاں لوگ بھی دیکھے ہیں لیکن لوگوں میں گٹس نہیں ہوتے ہیں اپنی پرابلمس کو سب کے سامنے کہنے کی. ٹھیک ہے، یہ بھی وہ کہتے ہیں نا بڑی ہمت والا کام ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی لائف آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہے. سو اگر آپ لوگ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے نا تو اس کو بری بات کر کے بھی اس کے کانفیڈنس کو ڈیمیج مت کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ساتھ رہ کے بھی، میاں بیوی ساتھ رہ کے بھی بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے. جیسے میں نے فرائیڈے کو جو اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ جی میں نہیں اس کو اتنا ٹائم دے پاتی ہوں. کئی دفعہ مجھے لگتا ہے آج کی بھی میں بات کروں نا آپ کو، صبح میں 7 بجے کام کے لیے بیٹھی تھی اور شام کو تقریباً 8 بجے میں اٹھی ہوں. بیچ میں اس نے ناشتہ کروایا، اس کو ہر چیز کی ہے، لیکن مطلب میرے پاس وہ ٹائم نہیں ہے. لٹرلی یہ بیچ میں میرے پاس اس نے مجھے کہا ماما مجھے کیوکمبر کاٹ دو. اب میں نے اس کو چھری اور لائک کینچی یہ چیزیں یوز کرنے سے منع کیا ہوا ہے کیونکہ ایک دفعہ اس نے کینچی سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا تھا. سو اب میں نے اس کو سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ یہ 2 چیزیں آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی ہیں. سو وہ اب میرے پاس 10 منٹ بیچاری بیٹھی رہی ہے کہ ماما مجھے کیوکمبر کٹ کر کے دے دو. واش کر کے بھی وہ پلیٹ میں ڈال کے لے آئی ہے، صرف میں نے اس کو کٹ کر کے دینا تھا. بٹ میری پرابلم تھی، میں کالز پہ تھی، میں نہیں ٹائم دے پا رہی تھی. سو وہ میں اس ٹائم پہ اپنے بارے میں سوچتی بھی ہوں کہ میں کیا کروں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے، میں وہ چیز اس کے لیے کرنا بھی چاہتی ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے.
بہت سے لوگ کہتے ہیں جی دونوں میاں بیوی ہو کے بھی بچوں کو اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے. ہاں واقعی نہیں دے پاتے ہوں گے, میں مانتی ہوں لائف یہاں پہ سب کی بزی ہے, سب جو ہے نا وہ چل سو چل والا حساب ہے یہاں پہ, ہر بندہ بزی ہے, بچے اپنی لائف میں بزی ہیں, ماں باپ اپنی لائف میں بزی ہیں. لیکن کوئی تو ایسا ٹائم ہوتا ہوگا جب وہ فیملی ٹائم اپنا اسپینڈ کرتے ہوں گے, جب وہ اپنے ریلیٹیو سے ملتے ہوں گے یا اپنے فرینڈ سرکل سے ملتے ہوں گے, تھوڑا سا کوئی ٹائم ان کے پاس ریلیکس کرنے کے لیے ہوتا ہوگا. لیکن جہاں آپ کہیں پہ بھی نہ جا سکیں تو وہ چیزیں بھی آپ کو بہت لائک وہ اندر ہی اندر آپ کو کھا جاتی ہیں چیزیں. بٹ اینی وے آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے. سو ایک سنگل پیرنٹ کا جو ہے نا ڈائیورس کے بعد اس کی پوری روٹین چینج ہو جاتی ہے, اس کی رسپانسبلٹیز چینج ہو جاتی ہیں, اس کا فیوچر کو دیکھنے کا نظریہ چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ سب سے مشکل جو یہ چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کو دوبارہ ایموشنلی اسٹرانگ آپ کو بنانا پڑتا ہے. کیونکہ کوئی آپ کے لیے نہیں اسٹینڈ لے گا, ٹھیک ہے, کوئی آپ کے لیے نہیں اٹھ کے آئے گا. آپ نے اپنی لائف میں خود ہی گرنا ہے, خود ہی اٹھنا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی نیولی مجھے جوائن کیا, انہوں نے شاید وہ پچھلی ویڈیوز جا کے کبھی دیکھی بھی نہ ہو, ان کو اندازہ بھی نہ ہو کہ لائک پہلے میں نے کافی چیزیں, اوبیسلی میں 3 سال سے چیزیں شیئر کر رہی ہوں. سو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مطلب آپ لوگ یہ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جس دن میں اپنا ڈائیورس سرٹیفکیٹ پک کرنے گئی تھی نا کورٹ, ٹھیک ہے, تو میں جب باہر نکلی تھی اس کو آیت کو انہوں نے کلرنگ دی تھی. ابھی بھی میرے ہاتھ کانپ رہے ٹو بی آنیسٹ. پولیس والوں نے نا اس کو وہاں پہ وہ کلر کرنے کے لیے کلرنگ دی تھی, پیپر دیا تھا ایک اور ساتھ کلرز دیے تھے. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں واپس باہر نکلی ہوں تو میرے لٹرلی ہاتھ کانپ رہے تھے, ٹانگیں کانپ رہی تھیں. میں باہر جا کے ادھر بینچز وغیرہ بنے ہوئے تھے وہاں بیٹھ گئی تھی سیریسلی, اور میں یہ کلر کرتی رہی ہے. مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں جاؤں اور جا کے میں گاڑی ڈرائیو کروں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں گاڑی کیسے ڈرائیو کروں گی. سو مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. جہاں پہ جس وقت آپ کو کسی اپنے کا ساتھ چاہیے ہو نا اور آپ کو نہ ملے تو بہت مشکل ہوتا ہے. وہ ایسا مومنٹ تھا کہ مجھے کوئی چاہیے تھا کہ جس کے ایٹ لیسٹ میں گلے لگ تو سکوں, مطلب میں اس کے ساتھ اپنا دکھ ہی شیئر کر سکوں, لیکن کوئی نہیں تھا. میں انہی بھاری بوجھل قدموں کے ساتھ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی. اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ وہ پورا 1 مہینہ میں نے کیسے راتیں جاگ کے دن جاگ کے, لائک اس ٹائم میرا جو جاب تھی وہ فلی ریموٹ تھی, اور میں صبح 5 بجے جاب سٹارٹ کرتی تھی, رات کو 12-1 بجے بج جاتے تھے. وہ بزی تھی, جاب بھی کافی بزی تھی, اور میں لٹرلی 2-3 گھنٹے جو مجھے ملتے تھے ان میں 1-1.5 گھنٹہ سوتی تھی. اور پھر اخیر مطلب 1 مہینے بعد میں نے اپنی جاب پہ بول دیا تھا کہ میں نہیں کر سکتی, مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, آئی نیڈ سم ٹائم آف ٹو تھنک اباؤٹ کہ ویئر مائی لائف از گوئنگ, واٹ ایم آئی ڈوئنگ. سو میں نے اس ٹائم پھر جاب سے آف لے لیا تھا فار فیو منتھس. اور یہ بھی یہاں پہ اللہ کی کرم نوازی ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں جس طرح سے آف لے رہی ہوں مجھے EI ملے گی یا مجھے کوئی پے ملے گی یا نہیں ملے گی اس آف ٹائم پہ. میرے پاس, آپ یقین کریں گے, لٹرلی میرے پاس رینٹ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے اس ٹائم پہ. اللہ بھلا کرے ان کا جنہوں نے اس ٹائم پہ میری ہیلپ کی تھی, کیونکہ اوبیسلی جب آپ اس طرح سے لیو پہ جاتے ہیں تو آپ کو لائک فوراً وہ چیزیں آپ کی پیس آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتی ہے, یو ہیو ٹو ویٹ فار فیو ویکس. تو لٹرلی میں نے جس دن آف لیا تھا اس کے 1 مہینے بعد جا کے مجھے پے ملی تھی. سو وہ 1 مہینہ میں نے کیسے گزارا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ, میں نے کیا کیا تھا مجھے نہیں سمجھ آتی تھی, مطلب مجھے نہیں پتہ تھا. اور لٹرلی مجھے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں کھانا بناؤں, میں اس کو کچھ دوں یا میں خود کچھ کھاؤں. بٹ اینی وے وہ ٹائم گزر گیا. بٹ وہ ٹائم میں نے اس چیز میں نہیں گزارا کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اب اسی صورتحال میں اور ڈاؤن سے ڈاؤن سے ڈاؤن 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 ہوتی جاؤں. نہیں, میں نے اس چیز
کو اپنی اسٹرینتھ بنایا میں نے اس چیز کو. وہ جو میں نے ٹائم آف لیا نا, وہ میں نے اپنا ٹائم آف اس کو انویسٹ کیا اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے نا آپ کو گرین کلر کے کپڑوں میں, یہ میئر تھی, ایکس میئر ہے مسیساگا کی, اور یہ ایسے گھوم رہی تھی سب کے ساتھ جیسے لائک کوئی پروٹوکول نہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے سب کے ساتھ وہ پکچرز بنا رہی ہیں, ہر ایک کے ساتھ وہ بات کر رہی ہیں. ابھی میں ان کی باتیں آپ کو سناتا ہوں. Any message you want to give to the new immigrants coming to Canada? Yes. Thank you for choosing Canada. We welcome you. Please choose Mississauga as your new home because we celebrate everyone. So, Thank you so and today on Pakistan Independence Day, we say Pakistan Zindabad. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. جزاک جی, تو دیکھا آپ نے کیا خوبصورت میسیج دیا انہوں نے. وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل اس چیز کی وجہ سے زیرو کر دینا ہے, یا اپنے آپ کو ہیرو بن کے جو ہے نا جن لوگوں نے آپ کو نیچے گرایا ہے ان کی بولتیاں بند کرنی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ خود اسٹرانگ بنتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو اور زیادہ ویک کر دیتے ہیں. سنگل مدر بننا آسان نہیں, کیونکہ ساری رسپانسبلٹیز آپ کو لینی ہوتی ہیں. بہت آسان ہے کہہ دینا کہ سب کچھ بھول جاؤ, آگے بڑھو. آبویسلی آگے بڑھے ہیں تو ابھی تک یہاں پہ پہنچے ہیں, ورنہ جو ہے نا چھوڑنے والوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, ٹو بی آنیسٹ. باقی انسان کو خود کے لیے اسٹرانگ رہنا پڑتا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا آپ کو اپنے بچوں کے لیے اسٹرانگ رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے میری بیٹی کے لیے اسٹرانگ ہونا ہے. میں جو بھی محنت جو بھی چیزیں کر رہی ہوں وہ اپنے لیے اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کا فیوچر بیٹر کرنے کے لیے کر رہی ہوں. سو مجھے اسٹرانگ رہنا ہے تاکہ میں اس کو اسٹرانگ بنا سکوں. مجھے نہیں پتہ میری جرنی پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے, میں بھی مسٹیکس کرتی ہوں, میں بھی کبھی تھک جاتی ہوں, میں بھی کبھی ایموشنل ہو جاتی ہوں. لیکن میں نے ایک چیز جو ہے نا وہ بہت اچھے سے سیکھی ہے کہ اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی نہیں روتے. ٹھیک ہے, اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رو لینے کے بعد بھی آپ نیکسٹ مارننگ اٹھ کر اپنی ساری رسپانسبلٹیز پوری کرتے ہیں. اپنی ساری جو آپ کے اوپر جتنی بھی چیزیں بیس کر رہی ہیں نا ان کو آپ نبھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو کینیڈا میں میری لائف بھی ایک جرنی ہے. یہاں سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہوتا. نظر آتا ہے کہ جی انسان کینیڈا میں رہ رہا ہے اور بڑا وہ جو ہے نا یہ چیزیں ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن ان چیزوں کے پیچھے کتنی اسٹرگل ہے, کتنی وہ چیزیں. اب آج میں کام سے 2 گھنٹے پہلے میں نے آف کیا, تو اس کے لیے میں نے کام پہ 2 گھنٹے ایکسٹرا ورک بھی کیا ہے. ایک دن میں نے ایک دن صبح 7 بجے کام سٹارٹ کر کے رات کے 11 بجے تک بھی کام کیا ہے. سو کچھ ڈیز بزی ہوتے ہیں, کچھ ڈیز نہیں بھی ہوتے ہیں. سو جس دن نہیں ہوتے ہیں اس دن ہم ان چیزوں کو لائک وہ ٹائم آف بھی لے سکتے ہیں. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی یہاں پہ اس فیسٹیول پہ لائک ہر 4 قدم کے فاصلے پہ مجھے کوئی نہ کوئی اپنی سبسکرائبرز ملی ہیں, کوئی نہ کوئی فیملی ملی ہے, کوئی نہ کوئی لیڈیز ملی ہیں. سیریسلی مجھے جو ملے ہیں نا وہاں پہ میں ان سب کا دل سے تھینک یو کرنا چاہوں گی. آپ لوگوں کی باتیں, آپ لوگ جس خوش دلی سے آ کے مل رہے تھے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا سیریسلی. اور میرے ساتھ میری ایک فرینڈ تھی, وہ بھی بار بار مجھے کہتی آپ کو تو سب جانتے ہیں, آپ کو تو سب جانتے ہیں. میں نے کہا بس پتہ نہیں سارے جانتے ہیں پر سبسکرائب کیوں نہیں کر دے ہے. لیکن خیر آئی نو جتنوں نے مجھے وہاں پہ ملے ہیں سب نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. بٹ اینی وے میں مذاق کر رہی تھی. سو تھینک یو سو مچ جی, جو مجھے وہاں پہ ملے ہیں سب سے مل کے بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی. سیریسلی ایک وہ جو کہتے ہیں نا سیلیبریٹی والی فیلنگ آئی ہے ہمیں بھی کہ ہمارے ساتھ بھی لوگ پکچرز کھنچوا رہے ہیں. آیت کو لوگ پوچھ رہے ہیں. ایک دفعہ آیت گئی ہوئی تھی ادھر کیا کہتے ہیں آئس کریم لینے کے لیے, تو پیچھے سے ایک فیملی آئی مجھے ملی, تو وہ کہتی ہیں آیت کدھر ہے. میں نے کہا ہاں جی ہوں آیت نہیں سارے پوچھو گے ہیں, میں تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی. بٹ خیر بڑا اچھا لگا جی سب سے مل کے, اور تھینک یو سو مچ. اٹ واز ریئلی آنر اینڈ پلیجر ٹو میٹ یو آل. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے بچوں کی خوشیاں نصیب کریں, آمین ثم آمین. چلیں جی اینڈ پہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی سنگل مدر ہیں جو مجھے سن رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, تو وہ اپنی لائف کی کسی بھی ڈیفیکلٹ فیز سے گزر رہی ہیں, تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی کرنٹ سچویشن کو نا اپنی پوری زندگی کا فائنل چیپٹر مت سمجھیں. ٹھیک ہے, یہ مت سمجھیں
کہ آج مشکل ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل بھی مشکل ہی ہوگی. ٹھیک ہے, آج آپ اکیلے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ آپ اکیلے رہیں گے. ٹھیک ہے, آج آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا, شاید اللہ نے آپ کے لیے ایک نیا چیپٹر لکھا ہو سکتا ہے. کبھی کبھی زندگی ہم سے وہ چیز لے لیتی ہے جسے ہم اپنی دنیا سمجھتے تھے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم خود بھی ایک کمپلیٹ انسان ہیں. چلیں جی, میرے لیے آزادی کا مطلب ہے کہ اپنی بچی کو اچھی زندگی دینے کی کوشش کرنا, اپنے ڈیسیجنز کی رسپانسبلٹی لینا, گر کر دوبارہ اٹھنا, اور سب سے امپورٹنٹ اپنے رب پر بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب انسان کو لگتا ہے نا کہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے, تب اللہ ہوتا ہے, اور یہ فیلنگ میرے لیے سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. چلیں جی, آپ لوگوں سے بھی میں کامنٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ کامنٹ کریں, بتائیں کہ آپ لوگوں کے لیے آزادی کا اصل مطلب کیا ہے, اور کیا جو میں نے باتیں کی ہیں آپ لوگ اس سے کچھ ریلیٹ کر پا رہے ہیں. ضرور اپنا کامنٹ کیجیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. باقی جی بہت مزہ آیا یہ سارا شو دیکھ کے, ہر چیز دیکھ کے. اور ایک سسٹر وہاں پہ ملی تھی, وہ کہتی ہیں اپنی بیٹی کو کہ یہ دیکھو انہوں نے پڑھائی کی ہے. میں کہتی میں اپنی بیٹیوں کو بولتی ہوں کہ پڑھائی کرو تاکہ آگے جا کے تمہارے کام آئے. میں نے کہا اللہ نہ کرے کسی بھی بیٹی کو ضرورت پڑے کہ وہ اپنی پڑھائی کو اس کو یوٹیلائز کرنا ہی پڑے, لیکن بہت ضروری ہے, پڑھنا بہت ضروری ہے. وہ اس چیز میں بھی ضروری ہے کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ آپ کو جاب ہی کرنی پڑے گی اور آپ کو یہی ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. پڑھائی آپ کو آپ کی لائک آپ نے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے, اسپیشلی ایک عورت نے, ایک لڑکی نے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے. سو آپ کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی اگلی نسل کی اچھی پرورش کر سکیں. باقی جی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, ہنستے مسکراتے رہیں, اور پاکستان زندہ باد. مجھے رائت کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پورا کرے. آمین ثم آمین. اور بس کسی کو اپنی بیٹی کا دکھ دیکھنا نصیب نہ کرے. آمین ثم آمین. طلاق دینے والوں کو یہ احساس کبھی نہیں ہوتا کہ جس کو وہ طلاق دے رہے ہیں نا اس کے ماں باپ نے اس کو کتنے لاڈوں سے پالا ہوگا. سو انسان کو دل میں خوف خدا ضرور ہونا چاہیے کہ کل کو ان کی اپنی اولاد پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے, اللہ نہ کرے, لیکن یو نیور نو. ٹھیک ہے, چلیں جی یہ دیکھ لیں 2 کلومیٹر باہر تک جو ہے نا یہ گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں. سو یہ ہے کینیڈا میں منظم طریقے سے جو ہم نے یوم آزادی منائی ہے نا پاکستان کی, یہ اس طرح سے منائی ہے. سیریسلی مطلب کوئی کیوس نہیں تھا, کوئی لڑ نہیں رہا تھا, کوئی جھگڑ نہیں رہا تھا. ہر بندہ 2 کلومیٹر دور بھی گاڑی کھڑی کر کے لوگ پیدل گئے ہیں اندر تک. سو اور کیا ہی لائک آپ کہیں گے. اب یہ دیکھیں یہ مطلب گاڑی چلاتے ہوئے بھی تقریباً 1.5 منٹ ہو گیا, لیکن یہ گاڑیاں سائڈ پہ, یہ مین روڈ ہے, اور یہ سائڈ پہ گاڑیاں اس طرح سے پارک ہوئی ہوئی ہیں, صرف اس فیسٹیول میں جانے کے لیے لوگوں نے گاڑیاں پارک کی ہوئی ہیں. سو خیر جی, اللہ کرے کہ یہ منظم طریقے جو ہیں ہمیں اپنے ملک میں بھی نظر آئیں, اور سب سے بڑھ کر کہ ہماری بیٹیوں کی جو عزتیں ہیں نا وہ محفوظ رہیں ہمارے اپنے ملک میں ایٹ لیسٹ. سو چلتے ہیں جی, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے.